पीटीआई का वजूद फिलहाल वकला की मरहून मिन्नत है। बुशरा बीबी और अलीमा बीबी का जो रवैया है वकला बरादरी के साथ वो बड़ा इंसल्टिंग है। पीटीआई उस फेज में दाखिल हो गई है जहां ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि अगली ऑनरशिप किसको मिलनी है। सर आप ये बताएं 139वें नंबर से आप लोगों ने ऊपर कब आना है? परवेज मुशर्रफ डिक्टेटर आया तो उसने कहा कि जी ये वर्दी मेरी खाल है, तो मुझे याद है वकला ने कहा था कि हम तुम्हारी खाल उतार देंगे। एक बेकरी का एम्प्लॉय जो है वो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब्यूज कर रहा है, ये कितनी शर्मनाक बात है, डूब मरने का मुकाम है। डेमोक्रेसी तो आपके अपने इदारे के अंदर नहीं है। जो ग्रुप जीत जाता है वकला का फिर वो अपने मुताबिक जो है वो बाहर की पूरी पॉलिटिक्स को लेके चलता है। हमें तो डेमोक्रेसी नाम हम लेते हैं मगर हम पावर को शेयर करने की आदी नहीं है। अस्करी बाइकॉट मुहिम चल रही है, वकला बरादरी का इस पे सेंट क्या है? मैं इसको ओपनली कहता हूँ, ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है और ये तमाम अनासर पाकिस्तान के दुश्मन हैं। और उसके किसके साथ स्टैंड करें? वकला जो हैं वो आइन और कानून के लिए जाने लुटाने को बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, 360 डिजिटल के साथ सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, क्या में पाकिस्तान की बात हो या पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात की बात, पीटीआई के वजूद की बात हो या फिर पाकिस्तान के वजूद को कायम रखने की बात, वकला के किरदार को किसी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना वकला बरादरी को बुलाया जाए और मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका भी 2 सेंट ले लिया जाए। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक दौलत साहब जो कि सीनियर कानूनदान हैं, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना नदीम साबिर साहब, ये भी सीनियर कानूनदान है। ज़रा इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त दिया। पूछना ये चाहूँगी कि आपकी जो वकला बरादरी है इसमें यूनिटी बड़ी होती है। ये लोग कोई भी मसला हो, कोई मामला हो, जजेस के साथ हो जाए, वकला के साथ हो जाए, माशाल्लाह ये सब लोग इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी तो ये लोग गलत में भी एक दूसरे का साथ दे देते हैं क्योंकि ये एक बरादरी है। अब मैं जानना ये चाहूँगी कि मौजूदा जो पीटीआई की सूरत हाल है, अगर आप देखें पीटीआई का वजूद फ़िलहाल वकला की मरहून मिन्नत है, क्योंकि केसेस जो हैं वो वकला लेके चल रहे हैं, फिर उनके जो चेयरमैन हैं वो भी एक वकील हैं। लेकिन बुशरा बीबी और अलीमा बीबी का जो रवैया है वकला बरादरी के साथ वो बड़ा इंसल्टिंग है, और जिसकी वजह से अभी हाल ही में आपके जो वकील हैं, एक सीनियर वकील सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया। फिर जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनके साथ भी उनका रवैया कोई बहुत ज़्यादा अच्छा या पॉजिटिव नहीं है। इस हवाले से आपकी जो बरादरी है या आप वकील हैं उनकी क्या राय है? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो एक फिनोमिना पैदा हो गया है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वो अपनी मिराज समझते हैं और वो समझते हैं कि ये मेरी जागीर है और ये मेरी ही लेगेसी में जानी है। अब अगर ये एक झूठ का पलंदा वो उठाए फिरते हैं कि इमरान खान की कोई औलाद नहीं है तो वो लेगेसी उधर नहीं होनी, मगर ये प्रैक्टिकल बात नज़र आ रही है कि अब उस लेगेसी के लिए ये नज़र आ रहा है कि कौन सा अगला उनका चेयरमैन होगा और वो किसकी मरहून मिन्नत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे डकैतों ने मिलकर डकैती कर ली और अब वो माल को बांटते वक्त लड़ पड़ते हैं। उनको डकैती करते वक्त बड़ी उनकी मोहब्बत होती है। तो अब पीटीआई उस फेज में दाखिल हो गई है जहां ये कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है कि अगली ऑनरशिप किसको मिलनी है। जानशीनी की दौड़ है और उस जानशीनी में हर आदमी अपनी पावर के साथ दूसरे को रौंदने के चक्कर में है। वकला तो वैसे ही आइन और कानून के मुहाफिदीन हैं। इन्होंने तो हमेशा ऐसी जंगें लड़ी जिनका इनसे अगर डायरेक्ट तल्लक नहीं था, तो इन्होंने मुल्क व कौम के लिए अपनी साल भर की जद्दोजहद की, स्ट्राइक की, हमेशा इसकी पासदारी की। तो मैं सलमान अकरम राजा साहब के इस कदम को बड़ा तहसीन करता हूँ, मैं सलूट करता हूँ कि उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को उन्होंने बिट्रे नहीं होने दिया। तो मेरे ख्याल में गौहर साहब को भी यही सोचना चाहिए कि एक पार्टी जो कानून पे चलने का नाम लेती है, आइन की पासदारी का ऐलान करती है, हालांकि नेपोटिज्म सबसे ज़्यादा वही करती है। कानून की खिलाफ वर्जियाँ जितनी वो पार्टी करती है किसी और ने नहीं की होंगी, मगर जब वो दिखावे के तौर पर उसका नाम लेते हैं तो फिर उनको चाहिए कि उसकी पासदारी करें। और जिस पार्टी का स्पाइनल कॉर्ड ही उसका लीगल सिस्टम है, हामिद खान साहब ने उस वक़्त इनको संभाला जब इनको कोई नहीं पूछता था। वो उसके आज भी वाइस चेयरमैन हैं। तो हामिद खान साहब की वजह से बहुत सा उनका जो ग्रुप था, इंडिपेंडेंट ग्रुप, उसमें बहुत ज़्यादा उनके प्रोफेशनल ग्रुप उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है। तो अगर ये उनका रिगार्ड नहीं करेंगे तो हमेशा याद रखें, मोहसिन शिकन जो होता है उसको रब से भी कोई समर नहीं मिलता। सही। मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? ये जो वकला के साथ बिहेवियर है पीटीआई का,
جیسے کہ ابھی رانا صاحب نے کہا کہ جتنے وکلاء ہیں بیسیکلی سنبھالا تو فی الحال انہوں نے ہی ہوا ہے، چاہے وہ کیسز کی صورت میں ہو یا پھر ان کو اکٹھا یونائٹ کرنے کی صورت میں ہو. پھر ایسی سچویشن میں جو رویہ ہے حالیہ، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میڈم، میں ایک شعر ایک عرض کروں گا جی جی. کہ کٹ مرے اپنے قبیلے کے لیے، کٹ مرے اپنے قبیلے کے لیے، مقتل شہر میں ٹھہرے رہے ہجرت نہیں کی. واہ. اصل میں وکلا برادری جو ہے نا، یہ سنبھالا وکلا برادری نے ہوا ہے، سنبھالنے والی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکلا برادری ایک یونٹی میں اور ایک اکٹھے ہونے میں اپنی مثال آپ ہیں. یہ ایک کالے کوٹ کے تقدس کے لیے اور لا اینڈ آرڈر کے لیے ایک ڈٹ جانے والی جو ہے یہ کمیونٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف ادارے اگر وہ ہر دوسرے سب آرڈینیٹ اداروں کو جو ہے اپنا بغل بچہ بنا لیتے ہیں، یا کوئی ایسا قانون پاس کرنے کے لیے کوئی ایسا لا آرڈر کا جو مسئلہ ہو، وہاں پہ وکلا برادری اور وکلا کمیونٹی ہی ایک ایسا جو ہے نا وہ پروفیشن ہے اور ایک ایسی کمیونٹی ہے، کیونکہ یہ ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے. اور ایک عام ہمارا پرابلم یہ کہ ہم اگر دیکھیں کہ ہماری ایجوکیشن ریشو جو ہے نا ہماری کنٹری کی وہ کتنی ہے، تو عام جو سائڈ ایریاز میں دیہاتی جو لوگ ہیں وہاں پہ پبلک جو ہے ان کو نہیں پتہ. ایک ریڈی لگانے والا ہے، ایک جو ہے وہ پان کا کھوکا چلانے والا، ان غریبوں کو نہیں پتہ. اگر ہم لوگ پڑھ لکھ کے ایک مضبوط کمیونٹی کا حصہ بن گئے ہیں تو واقعہ ہی وکلا کمیونٹی ایک اتحاد سے اور ایک لا آرڈر کے جہاں پہ کوئی مسئلہ ہو، کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، وہاں پہ جو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک اخلاقی فرض بھی ہے، بینگ جو ہے پاکستانی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جہاں بھی کوئی ایسا معاملہ آئے، لا اینڈ آرڈر کا ہے، کوئی غلط قانون پاس ہو رہا ہے، کوئی آئین میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، تو وہاں پہ ہم کھڑے ہوں. تو سر سوال یہ، سوری ٹو کٹ یو، سوال یہ ہے کہ اگر کھڑے ہوتے کیوں نہیں ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی انتشار کر رہی ہے، ایک پارٹی فساد کر رہی ہے، اور آپ ہی کی وکلا برادری میں سے بہت ساری برادری جیسے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ان کو سنبھال بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ سٹینڈ بھی کر رہے ہیں، یہ کیوں پڑھے لکھے ہونے کے باوجود انتشار کو سپورٹ؟ اس میں میں یہ سمجھتا ہوں، اب اس میں یہ ہے کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں وکلا کو اپنا بغل بچہ بنا لیں اور ان سے کام لیتے جائیں، ایسا نہیں ہے. اب کچھ لوگ جو ہے نا وہ نون لیگ سے ایفیلیشن رکھتے ہیں، کچھ پی ٹی آئی سے رکھتے ہیں، کچھ جماعت اسلامی سے، مگر ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کا انشاءاللہ جو وکلا برادری بغل بچہ نہیں ہے، انشاءاللہ نہ بنیں گے. لا اینڈ آرڈر کا جہاں پہ مسئلہ ہوگا، جہاں پہ ملکی سالمیت کی بات آئے گی، وہاں پہ ہم سٹینڈ کرتے ہیں، اور یہ تاریخ گواہ ہے، اور ہم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. جو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ ہمارا تو سوال عوام ہونے کے ناطے یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا محمد رفیق صاحب نے کہ جی ہم پڑھا لکھا طبقہ ہیں، اتنا پڑھا لکھا طبقہ جو قانون بھی جانتا ہے، جو آئین سے بھی واقف ہے، اور جس کو پتہ ہے کہ ایک جو گروہ ہے وہ آئین شکنی بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کس بنیاد پہ کھڑے ہیں؟ کیا یہ بھی مالی مفادات کی جنگ ہے؟ جی دیکھیں، میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ جب وہ وکیل بنتا ہے جی تو یہ اس کا اوتھ ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، اس نے لا کے ساتھ سیکریفائس کرنا ہے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون اور آئین کو پولیٹیسائز کر دیا جاتا ہے. ایک بڑے بڑے نام جن کو آپ کینڈل بیرر کہہ سکتے ہیں، وہ نام اگر کسی قانون اور آئین کے خلاف ورزی پر پولیٹیکل بیانیاں دے رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ میرے نزدیک تو ڈوب مرنے کی بات ہے. اگر ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے، ہمیں یہ شرم آنی چاہیے کہ جب میں کسی قانون یا آئین کی بات ایک پولیٹیکل لیڈر کے بیانیے کے اوپر چلانی شروع کر دوں تو میرے لیے تو یہ میری وکالت کی موت ہے. تو ہمارے ہاں یہ المیہ ہے. آپ اس کو پیسوں کی گردش کہہ لیں، آپ اس کو کوئی سپورٹ کہہ لیں، کوئی بینیفٹ کہہ لیں، میرے نزدیک پاکستان کی انٹیگریٹی اور سولیڈیرٹی پرائمری ایشو ہے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے اگینسٹ جا رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری فوجیں سرحدوں کی حفاظت کریں. وکیل جو ہے وہ آئین اور قانون کا فوجی ہے، اسے اس کی حفاظت کے لیے ہر طرح کا حملہ، ہر طرح کی جنگ لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور جہاں مفادات پرستی آ جائے گی، وہ کسی بھی شعبے میں ہو، جہاں نیپوٹزم آ جائے گا، جہاں انلیگیلٹی آ جائے گی، وہاں ہمیشہ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے، ہمیں اس کے لیے اٹھنا چاہیے. اس سے پہلے وکلا کی کئی تحریکیں چل چکی ہیں اور یہ مثال موجود ہے
کہ ہم نے ڈکٹیٹرز کے سامنے کھڑے ہوئے. ایک پرویز مشرف ڈکٹیٹر آیا تو اس نے کہا کہ جی یہ وردی میری کھال ہے, تو مجھے یاد ہے وکلا نے کہا تھا کہ ہم تمہاری کھال اتار دیں گے, اور وکلا نے اس کی کھال اتاری. آپ نے اس کی بے بسی کی موت بھی دیکھی, آپ نے اس کا بیرون ملک بھاگنا بھی دیکھا. تو اگر وکلا ایک سیاسی وفاداریوں کو ختم کریں اور وہ آئین اور قانون کی وفاداری اپنائیں تو یقیناً پوری تاریخ دنیا کی پڑھ کے دیکھ لیں, جہاں جہاں ریولوشنز ہوئیں, جہاں جہاں انقلاب آئے, اس کا سہرا وکلا کے سر پہ ہی لگا. صحیح پوچھنا یہ چاہوں گی کہ یہ جو معاملات ابھی حال ہی میں چلے, سپریم کورٹ کے ججز کو لے کے, جوڈیشل کمیشن کو لے کے, آئینی جو امینڈمنٹ ہے اس کو لے کے, سر محمد رفیق صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایسی سچویشن میں یہ اتنا جو بڑا خلا آیا تھا یہ کیوں آیا, اور ابھی جو تقرریوں کا معاملہ ہے یہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, کیوں اتنا زیادہ پولیٹیسائز کر دیا ہے آپ نے اپنے نظام انصاف کو کہ جو عام کیسز ہیں ان کے اوپر تو اتنی لے دے نہیں ہوتی ہے اور ان کے اوپر بات بھی نہیں ہوتی, ان کی کانسٹیٹیوشن اور امینڈمنٹ کے اوپر بھی اتنا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, لیکن جو سیاست اور سیاسی آئینی چیزیں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ لائم لائٹ میں آتے ہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا, اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی کوئی سچ اس میں کوئی بہت زیادہ سچائی ہے کہ کیسز تو جو ہے دیکھیں جو ہمیں انگریز کا قانون بنا دیا یا جو ایک چیز ڈیفینیٹلی اس کے مطابق ہی کیسز چلیں گے, جو ایک کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, اس میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی یا ڈیلینگ ٹیکٹس ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے, کوئی ایسا ایشوز ہے. سر آپ یہ بتائیں 139ویں نمبر سے آپ لوگوں نے اوپر کب آنا ہے؟ پڑھے لکھے بھی ہیں, آئین بھی جانتے ہیں, قانون بھی جانتے ہیں, تو کیوں آپ لوگ اتنے سالوں سے 139ویں نمبر پر براجمان ہیں, اوپر کیوں نہیں آ رہے, یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا یہ سسٹم؟ دیکھیں جی مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے. پاکستان 1947 میں بنا اور 1956 تک ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. بہت سے لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں, میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ کسی بھی کنٹری کو چلانے کے لیے اس کے انسٹیٹیوشنل ریلیشنز کے لیے کانسٹیٹیوشن از دا موسٹ امپورٹنٹ. وہ اس کا اسپائنل کارڈ ہے کسی بھی کنٹری کا, سپر لا ہے اس کا. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن نہیں تھا تو ہمارے ہاں شتر بے مہار ہوا. اس شتر بے مہار نے جتنی بھی ابیوز آف پاور کسی بھی انسٹیٹیوشن نے کر لی. اب جب 56 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو وہ اس جہاں پر اس نے مائٹس رائٹ پہ اپنی دیواریں اپنی لمیٹیشنز بنا لی تھی اس کو وہ وڈرا نہیں کرنا چاہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے 3 آئین جو ہیں وہ سبروگیٹ ہوئے. اور آپ دیکھیں کہ 73 کا جب آئین بنا تو اس کے اوپر بھی 2 سال کے بعد مارشل لا آ گیا. آج جہاں بھی کہیں پہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے ججز کی, حالانکہ جج جو ہے وہ تو انصاف کا ایک نام ہے, مگر اس ناموں کو لوگ پولیٹیسائز کر دیتے ہیں. کبھی کوئی پارٹی کا جج ہے جی وہ فلاں, حالانکہ وہ ہو نہ ہو, یہ میں مانتے ہی نہیں کہ جو ججز ہے وہ انصاف کو مرڈر کریں گے. وہ تو جسٹس کا تو نام انصاف دینا ہے, مگر ان کو ایسی پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے. ایک شرمناک بات ہے کہ ایک بیکری کا امپلائی جو ہے وہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان کو ابیوز کر رہا ہے یا اس کو کنٹمپٹ کر رہا ہے یا اس کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کر رہا ہے. یہ کتنی شرمناک بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی نے کوئی جھنڈے گاڑ لیے ہیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو جب ایسی باتیں ہوں گی اور آپ ایک لیبل لگا دیں گے کہ یہ فلانا جج میرا یا فلانا جج اس کا ہے, تو جب آپ اس کو پولیٹیسائز کر دیں گے تو ان کے ڈیسیجن بھی پولیٹیسائز ہو جائیں گے. جب وہ ڈیسیجنز پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو پھر عوام میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس پہ گروتھ نہیں کر رہے. ایک بڑی پرابلم جو ڈیموکریسی اور ہمارے جو یہاں پہ نہیں ہو رہی, ڈیموکریسی کا تو معاملہ ہی شیئرنگ آف پاور پہ ہے, اور ہماری فطرتیں عادتیں بادشاہوں والی ہیں. سر ڈیموکریسی تو آپ کے اپنے ادارے کے اندر نہیں ہے. جو گروپ جیت جاتا ہے وکلا کا, پھر وہ اپنے مطابق جو ہے وہ باہر کی پوری پالیٹکس کو لے کے چلتا ہے. تو آپ لوگ ڈیموکریسی کیسے دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ کا بھی سینس میں لینا چاہوں گی. میں اس میں وہی بات کہوں گا کہ اصل مسئلہ ہے ہمارا جو انوائرمنٹل ڈویژن ہے نا, وہ بڑا مونارک سسٹم کا ہو گیا ہوا ہے. ہمیں تو ڈیموکریسی نام ہم لیتے ہیں مگر ہم پاور کو شیئر کرنے کی عادی نہیں ہے. جس کے پاس پاور آ جاتی ہے وہ کہتا ہے تا دم آخر میں رہوں گا اور اس کے بعد میری لیگیسی میری اولاد میں چلی جائے گی. یہ بیہیویئر جو ہے نا, یہ ہمارے بالکل قریب ایک ملک ہے, آپ اس کو دیکھیں, آپ کا اور اس کا ٹینیور ایک جیسا ہے, مگر ان کے ہاں ڈیموکریسی یہ ہے کہ چندر شیکھر 13 ایم ایل اے کے ساتھ وہ پرائم منسٹر رہتا ہے اور اپنا ٹینیور پورا کرتا ہے. اور یہاں اتنی بڑی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود
لوگ بے شک اتنی بہترین امینڈمنٹ 26ویں ترمیم آئی، یہ بڑی بہترین امینڈمنٹ ہے، مگر اس کے باوجود لوگوں نے اس پہ اتنا ابیوز کیا ہے، اتنا بٹرے کیا ہے۔ یہ المیہ نہیں ہے کہ قانون کی بات ہے، آئین کی بات ہے، اور اسے تھڑے چھاپ، سڑک چھاپ، ریڑھی والا اور جو عام نان پروفیشنل لوگ ہیں جن کو وہ آئین اور قانون کا پتہ بھی نہیں ہے، وہ اس کے اوپر نہ صرف ڈسکشنز کرتے ہیں بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اوپینین حرف آخر ہے۔ آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اس حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ آپ 139 نمبر سے کب اوپر جانے والے ہیں، اور دوسرے آپ کی بار پالیٹکس جو ہے وہ بھی سیم ایسے ہی ہے جیسے پاکستان کی پالیٹکس، آپ اس کو کب درست کریں گے؟ اگر وہ درست نہیں کریں گے تو آپ پاکستان کی پالیٹکس کیسے درست کریں گے؟ نہیں میڈم، ایسا نہیں ہے کہ باہر کی جو پالیٹکس ہے وہ ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک پڑھی لکھی ایک مضبوط کمیونٹی ہے، آئین کو جانتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو جانتے ہیں، امینڈمنٹس کا پتہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ کوئی غلط امینڈمنٹ ہو وہاں پہ ہم لوگ وکلا برادری سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر مشکل حالات میں وکلا نے آپ نے دیکھا ہے کہ روڈوں پہ یا جہاں بھی، جیسا کہ رانا صاحب نے فرمایا، ایک مضبوط تاریخ کا ایک مضبوط ترین جو ہے ایک ڈکٹیٹر پرویز مشرف نامی جو بندہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اپنی جو رائٹ اور اپنی جو حق کی آواز تھی اس کو منوایا، اپنے جو ہے نا پبلک کو ڈیفینس کیا، اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کیا۔ تو وکلا کمیونٹی تو جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک سچائی کی طرف جو ہے نا وہ ایک سچائی کے ساتھ کھڑی ہو جانے والی کمیونٹی ہے۔ تو باہر کی پالیٹکس ایسے ہی نہیں ہے، ویسے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے، مگر یہ کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا ہمارا ایکٹیو اور پازیٹیو رول انشاءاللہ رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ یہ بڑا سیاسی بیان ہے، سننے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی آپ کی جو وکلاء برادری ایسوسیٹڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، عسکری بائیکاٹ مہم چل رہی ہے، تو وکلاء برادری کا اس پہ سینٹ کیا ہے؟ کیا آپ لوگ بھی اس بائیکاٹ مہم کا حصہ بن رہے ہیں؟ اور اگر یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ جو آپ کی برادری سے لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں یا اس کو پروپوگیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اسرائیل کی ایک فلسفی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ اس طرح بولیں، اتنے تواتر سے بولیں کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے خلاف نفرت کا پروپیگنڈا اتنا کر دیں کہ جب وہ مرڈر ہو جائے تو اس کے لیے کوئی افسردہ نہ ہو۔ اور ہمارے ہاں ہماری وہ مسلح افواج جو پاکستان کا سرمایہ ہے، آپ دیکھیں اگر پاکستان کی افواج سنسیئر نہ ہوں، پیٹریوٹ نہ ہوں، تو ہماری کنٹری پڑوس کے ممالک سے اتنی چھوٹی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے ہماری سالمیت، ہماری انٹیگریٹی کی طرف کوئی آنکھ میلی اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ تو سلوٹ ہے آرم فورسز کے لیے، مگر یہ ایک خاص طبقہ ہے جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ان کی عزت وقار ختم ہو جائے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہماری افواج کی رسپیکٹ کو وہ ڈیگریڈ کر دیں، ڈیروگیشن میں لے جائیں، تو پھر پاکستان کی سلامتی کہاں رہ جائے گی۔ تو یہ پروپیگنڈا کسی ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہو رہا، میں اس کو اوپنلی کہتا ہوں، یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے، اور یہ تمام عناصر پاکستان کے دشمن ہیں، یہ پاکستان کے خلاف کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دے آر ویجنگ وار اگینسٹ دی پاکستان۔ تو جو پاکستان کی سولیڈیرٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف چلتا ہے، میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آرٹیکل 6 ان کے اگینسٹ پروسیڈ کرنا چاہیے۔ وکلا برادری کس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں، وکلا برادری ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کس کو کتنے ووٹ ملے۔ اگر پی ٹی اے کا وزیر اعظم بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے 22 کروڑ عوام کا میں نمائندہ ہوں۔ بھاڑ میں کیا، کہاں سے آ گیا نمائندہ؟ جتنے لوگوں نے باقی پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیے ہیں تو اب 22 کروڑ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ صرف ایک کلیم ہے۔ 10 بندے اگر کھڑے ہو کر کسی پولیٹیکل پارٹی کا نام لے رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم سب کے نمائندے ہیں، تو ہم ان کو نہیں مانتے، وہ کسی کا کوئی نمائندہ نہیں ہے۔ ہر بندے کا ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، اپنا اس کا خیال ہے، اس کی اپنا طریقہ ہے، وہ کر رہا ہے۔ وکلا جو ہیں، جو پاکستان کے سنسیئر وکلا ہیں، وہ آئین اور قانون کے لیے جانیں لٹانے کو بیٹھے ہیں۔ میں ان کو انٹرنل فوجی قرار دیتا ہوں۔ یہ بہترین ہماری سپاہ ہے اور یہ انشاءاللہ آئین اور قانون کی پاسداری کرے گی۔ ہر شعبے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اگر ہمارے شعبے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں تو میں اس کے بعد پوری لیگل فریٹرنٹی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ میں آج بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر ان کے
ایسی عزائم جو پاکستان کے خلاف جاتے ہیں, جو انٹیگریٹی کے اگینسٹ جاتے ہیں, اگر اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کر سکے تو پھر یہ سیلوٹ یا سیرا ان وکلا پہ جاتا ہے جو ان کی اس باتوں کو اپنے اوپر رنگ نہیں دیتے. صحیح. دولت صاحب آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بائیکاٹ مہم چل رہی ہے, کیا وکلاء برادری, ہم وکلاء برادری کے ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ اس میں سٹینڈ کرتے ہیں یا آپ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ نہیں, ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر اور جو کانسٹیٹیوشن ہمارا آئین ہوگا, جو ملکی مفادات میں جو چیزیں جو باتیں جائیں گی, وکلا برادری ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ رہے گی. صحیح. جو قانون کے مطابق اور ملکی سالمیت کے برخلاف جو فیصلہ ہوگا, جو چیزیں ہوں گی, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, تو ہم لوگ جو وکلا برادری, ہم جو ہے پبلک کی ذہنوں کی سرحدوں کے محافظ ہیں اور اللہ کے فضل سے جو ہے نا ذہنوں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, قانون اور عدالتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ملکی سالمیت کے اگینسٹ جو بھی معاملہ ہوگا ہم اس کے خلاف ہوں گے, اور جو ملکی سالمیت کی جو ہے پازیٹیو رول جن کا ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح. آپ دونوں حضرات کا بے حد شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, چاہے کوئی فوج میں ہو, چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہو, چاہے کوئی ٹیچر ہو یا چاہے کوئی وکیل, جب بات آتی ہے پاکستان کی تو ہم سب ایک ہیں. تو وہ تمام طاقتیں سن لیں جو ہمیں توڑ کے ڈیوائیڈ کر کے طاقت رول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سب ایک ہیں, اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جتنی بھی مذموم کوششیں کی جائیں گی, ہم سب مل کے سیسا پلائی دیوار بنیں گے. آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.